अदब सराय सफात से समात तक। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके एतमाद और साथ का शुक्रिया। हम पर उम्मीद हैं कि आपकी ये हौसला अफजाई मुस्तकबिल में न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि इसमें इजाफा भी होगा। अदब सराय एक काविश है दुनिया के बेहतरीन लिटरेचर को आपकी अपनी ज़बान में आप तक पहुंचाने की। ये तहरीर सुनाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये और इस जैसी बहुत सी तहरीर आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अदब सराय। राजा गिद्ध, किस्त नंबर 21। अब आबदा ने कोठे पर आना बिल्कुल छोड़ दिया। मेरी नौकरी नहीं थी, इसलिए मैंने पूरी तवज्जो से रेडियो स्टेशन पर वक्त गुजारना शुरू कर दिया। सुबह शेव करता तो बार बार बालों में ब्रश फेरता। पता नहीं क्यों आबदा ने मेरा जो सच जो सरापा बयान किया था, इससे मुझे शर्म आने लगी थी। सर्दी अब कम हो गई थी। मैं भी माजी से छुटकारा हासिल करने के लिए बहुत सी किताबें खरीदवाया था। अपने आप को बदल डालो, तुम और तुम्हारा मुस्तकबिल। बदलने के 22 गुर। इस नौयत की अनगिनत अमरीकी किताबें रेडियो से वापसी पर अब मेरे साथ होती। मैं योगा से खलकर कुछ दिनों टीएम के चक्कर में पड़ा रहा। रिलैक्स करने का ये ढंग कुछ दिनों मुझ पर सवार रहा। फिर मैंने ये रास्ता भी छोड़ दिया। लंबे सांस, तपस्या, मंत्र, जन, बुद्धिज्म, सब बेकार बातें थी। मैं अपनी अना की पोस्ट में सिमटा हुआ था। मुझे हर जगह अपने आप से ही लड़ना था। आबदा से मेरा कोई नाता नहीं था, लेकिन इसने मुझे अपनी सोहबत की हड्डी पर सुधाया हुआ था। मैं इसकी मोहब्बत में मुब्तला नहीं था, लेकिन इसकी रफाकत से इस कदर हिल गया था कि अगर वो 2-4 दिन और ऊपर ना आती तो असर नो मुझे चांद में बोने खेलते नजर आते और आंगन में दिन छुपने पर सिमी बैठी नजर आती। इस रोज मैंने पहला देहाती प्रोग्राम प्रोड्यूस किया था। मुझे हल्की सी खुशी महसूस हो रही थी। नए काम के नए माहौल से नए ताल्लुकात की खुशी। मुझ पर खुशी ऐसे ही चढ़ी हुई थी जैसे आलू बुखारे पर हल्की सी धुंध नुमा मोम चढ़ी होती है। भाई मुख्तार का मोटरसाइकिल मैंने आंगन में रखा। मेरा जी चाहता था कि आबदा को देहाती प्रोग्राम के मुतालिक सब कुछ बताऊं, जो कुछ वो समझ सके वो भी और जो कुछ वो ना समझ सके वो भी। आंगन में भाभी सोलत, आबदा और एक अजनबी बैठे चाय पी रहे थे। सर्दियां करीब करीब निकल गई थीं, लेकिन आबदा हमेशा की तरह मूंगफलियां खा रही थी। अजनबी के चेहरे पर तकब्बुर, सर पर हल्का सा गंज और जूते की पॉलिश में मिडिल क्लास जिंदगी का अक्स था। पता नहीं ये अजनबी मुझे क्यों बुरा लगा। मुझे भाभी ने आवाज दी, लेकिन मैं हमेशा की तरह अनसुनी करके ऊपर आ गया। मेरे कमरे में चाय का ट्रे और मूंगफलियों का लिफाफा पड़ा था। मैं कुर्सी पर बैठकर आबदा का इंतजार करने लगा, लेकिन घंटा भर बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई और फिर इसे ठंडी होने के लिए छोड़ दिया। नए पुराने जख्म आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे थे। कई सवाल जो कुछ दिन से मुझे सताते न थे, आज तो 12 पूरी आबोताब से उभर आए थे। बड़ी देर तक मैं बाहर कोठे पर टहलता रहा। एकदम मुझे अपनी गद्दी से कई सिमतों में आवाजें आने लगी थी। मैंने कई बार पलटकर देखा, जैसे मेरे सर के साथ कोई और सर जोड़े टहल रहा है। फिर कमरे का रोशनदान आंख की पुतली की तरह खुलने और बंद होने लगा। आसमान की कमर में चांद का खंजर बंधा था। मुझे यूं लगा जैसे अभी एक नादीदा हाथ कमर बंद से ये खंजर खोलकर मेरे सीने में पेवस्त कर देगा। मेरे मैदे में यकदम बहुत सा तेजाब जमा हो गया। ये सब कुछ क्या है? इंसानी रिश्ते, नफरतें, मोहब्बतें, ये सब कुछ क्या है? जिंदगी का सफर। हमें क्या चाहिए? एक दूसरे से, अपने आप से। उम्र का फरेब, अकल का फरेब, मोहब्बत का फरेब, माशरा और फर्द, फर्द और कानून, कानून और कानून फितरत, इन सब की हदें कौन सी हैं? एक आदमी क्या सिर्फ जिस्मानी तौर पर किसी और को हलाक कर सकता है कि हलाक करने के लिए जिस्म की कैद नहीं? सवाल बड़े भवन में छोटे तलातुम बनकर घूम रहे थे। कई हकीकतें, कई अज़ाइम, कई झूठ, कई सोचें
آپس میں مشین کی سلائی جیسی چڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے اب سیمی کی تلاش نہیں تھی۔ اس کا مرنا ہولے ہولے حقیقت بن چکا تھا، لیکن اس کی موت نے ان گنت جاگتے سوالوں کو جنم دے دیا۔ جس طرح مشین کے پرزے کھوچلے ہو کر آوازیں دیتے ہیں اور ان میں پہلی سی تیزی نہیں رہتی، ان سوالوں نے بے نام جستجو، بے معنی تلاش نے مجھے ڈھیلا کر دیا تھا۔ اب زندگی کے پیٹرن پر چلتا ہوا اندر سے آوازیں دینے لگا تھا۔ آبدہ ہوتی تو یہ آوازیں مدھم ہو جاتی، لیکن کبھی مکمل طور پر ختم نہ ہوتی۔ انہی نے مجھ پر عجیب قسم کی وارفتگی اور دیوانہ پن طاری کر دیا تھا۔ کبھی کبھی مجھے شبہ ہوتا کہ میرا وہ نام نہیں ہے جس سے لوگ مجھے پکارتے ہیں۔ اصلی نام یاد کرنے کی کوشش کرتا تو وہ یاد نہ آتا۔ کبھی مجھے لگتا کہ میں جن لوگوں سے ملتا ہوں ان کو میں نے پہلے بھی کبھی دیکھا ہے۔ میں ان کی پرانی ملاقاتوں کو ذہن میں ابھارنے کی سعی کرتا تو بیکار نکلتی۔ کچھ چہرے، کالج کے دوست، پروفیسر بھائی مختار، سولت بھابی، ان کے بچے مجھے بالکل اجنبی لگتے۔ مجھے اپنے آپ سے پوچھنا پڑتا کہ یہ کون لوگ ہیں اور میری طرف پر امید مشتاق نظروں سے کیوں دیکھتے ہیں۔ جب تک آبدہ میرے پاس رہتی تھی ان بے سمت سوچوں سے چھٹکارا ملا رہتا۔ ان کے جاتے ہی ہر طرف سے ریل گاڑیاں چلنا شروع ہو جاتی اور مجھے لگتا کہ ابھی وہ میرے ذہن میں پہنچ کر آپس میں ٹکرائیں گی، بڑا دھماکہ ہوگا اور میری کھوپڑی پاش پاش ہو جائے گی۔ انہی سوچوں نے مجھے اپنی نوکری میں دلچسپی لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ چاند کا خنجر غروب ہو گیا۔ اب کوٹھے پر سڑک کے کھمبے کی پھیکی روشنی تھی۔ آبدہ کے آنے سے بہت پہلے اس کی سلیپرز کی آواز آئی۔ میرے دل کو ہلکی سی ڈھارس ہوئی۔ یہاں کیا کر رہے ہو اکیلے؟ میں چپ رہا۔ اندر تمہارے لیے چائے رکھ گئی تھی۔ شکریہ، پڑی ہوئی ہے 7 گھنٹے سے۔ کیسے بول رہے ہو؟ جیسے بولا کرتے ہیں۔ بڑا روکھا طریقہ ہے تمہارا مہمانوں کے ساتھ۔ نہ بیٹھنے کو کہا، نہ آنے کی وجہ دریافت کی۔ بیٹھ جاؤ اندر جا کر۔ اکیلی؟ عورتیں اکیلی بیٹھی اچھی لگتی ہیں، کوئی انہیں ستاتا نہیں۔ پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں آئی ہوں؟ میں نے سگریٹ سلگایا اور شہ نشین پر بیٹھ کر بولا، ضرور کوئی معقول وجہ ہوگی، کیونکہ تم ہمیشہ میرے پاس معقول وجہ سے آئی ہو۔ بڑے کمینے ہو، وحید کی طرح۔ ہم مردوں کی ایک ہی ذات ہوتی ہے اللہ کے فضل سے۔ اندر آؤ، ایک بات کرنی ہے تم سے۔ کچھ دیر میں اکیلا بیٹھا رہا۔ نافرمانی پر طبیعت مائل تھی، لیکن زیادہ دیر نہ رہ سکی۔ بالآخر میں اٹھ کر اندر چلا گیا۔ آبدہ آج سفید کپڑوں میں بڑی ستھری اور ماڈرن لگ رہی تھی۔ پلاسٹک کے تمام زیور غائب تھے، لپسٹک کا نشان تک نہ تھا۔ دھلے بالوں کی چوٹی پاؤڈر لگی گردن سے لپٹ کر کندھے سے سینے پر لٹک رہی تھی۔ یہ تمہاری کیا عادت ہے؟ موٹر سائیکل نیچے دھرا اور اوپر بغیر سلام دعا اور اوپر دھن جگرا ہے بھابھی سولت کا۔ میں تو ایک دن میں نکال دوں گھر سے۔ یہ گھر ہے، کوئی ہوٹل تو نہیں نا؟ بھائی مختار میری طبیعت کو سمجھتے ہیں۔ تم وحید کو تو مل لیتے، اچھی بے نیازی ہے تمہاری۔ جیسے کسی نے گرم پانی میں مجھے غوطہ دیا، اندر باہر تمام زخم کھل گئے۔ میرا تو خیال تھا کہ 100 برس کتے کی دم سیدھی کرو نہیں ہوتی، پر اس کو تو جلدی ہوش آ گئی۔ اس کے چہرے پر ہنسی تھی، خوشی کا گلال بکھرا تھا۔ ایسی معافیاں مانگی ہیں بھابھی سولت سے، کیا ہاتھ جوڑ جوڑ کر وعدے کیے ہیں، اپنے علاج کا بھی وعدہ کر لیا ہے۔ میرا دل یک بارگی کانپنے لگا۔ اس کی ہنسی میں فتح تھی، مسرت تھی۔ سنو آبدہ، تمہارا خیال ہے وہ بدل چکا ہے، اب وہ تمہیں بہتر طور پر رکھے گا۔ جانے من کوئی شخص کسی کی خاطر نہیں بدلتا، نہ ہی بدل سکتا ہے۔ ایک بار تم چیچاوتنی پہنچ گئی تو پھر وہی بک بک جھک جھک ہوگی۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ مونگ پھلیاں چھیلتی رہی۔ اب میں ہمیشہ تو یہاں نہیں رہ سکتی نا؟ بھابھی سولت کے پاس بیچاری بہت عزت کرتی ہیں، لیکن کوئی کب تک رکھ سکتا ہے؟ اب عزت سے لے جائے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تم تو کہتی تھی کہ اگر 1 لاکھ روپیہ بھی کوئی دے تو میں کبھی وحید کے ساتھ نہ جاؤں۔ تو نک کر وہ بولی، یہ میں نے کب کہا تھا؟ میں تو بس اس کی شکایتیں کرتی تھی۔ انہی شکایتوں پر بھروسہ کر کے میں نے کہیں اندر ہی اندر تم پر اعتماد کر لیا۔ تم میری شکتی ہو آبدہ، تمہارے بغیر یکدم میں چپ ہو گیا۔ اس بے سود تلاش سے فائدہ؟ کمال ہے، میں تو ہر وقت وحید ہی کو یاد کرتی رہی ہوں قیومی، جیسے تم سیمی کی یاد میں کھوئے رہے ہو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ سیمی تمہاری بیوی نہیں تھی، اس لیے تم صرف اس کی اچھی باتیں یاد کرتے تھے۔
میں وحید کی بیوی ہوں، اس لیے اسے یاد کرنے کا میرا طریقہ مختلف تھا۔ یاد تو ہم دونوں ہی کرتے تھے نا۔ اس کے نزدیک ساری بات کل اتنی تھی، اتنی مختصر، سادہ اور سچی۔ اس وقت مجھے پتا چلا کہ یہ سیاہ گوشت جسے مردار سمجھ کر میں کئی مہینوں سے اس کے گرد چکر لگا رہا تھا اور اسے مردہ سمجھ کر اس سے اپنی زندگی کا پروٹوپلازم بنانے کی کوشش میں مصروف تھا، یہ سیاہ گوشت مرا ہوا نہیں تھا، صرف کچھوے کی طرح مردے پن کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ مجھے جپٹتے دیکھ کر اس نے جھرجھری لی اور ترنت جنگل کو روانہ ہو گیا۔ اچھا تو قیومی، اب میں چلوں؟ اللہ تمہاری مدد کرے۔ خدا قسم مجھے کبھی کبھی تو تم پر واقعی ترس آ جاتا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے اٹھنے کے انداز میں قطعیت تھی۔ تم اس حیوان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ تمہیں نہیں سمجھتا، اس کا علاج نہیں ہو سکے گا آبدہ۔ یہ تم نے کیسے اندازہ لگایا؟ واقعی میں یہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ وحید اسے نہیں سمجھتا، اس کا علاج نہیں ہو سکتا؟ آبدہ میں ان گنت سوالوں میں گھرا رہتا ہوں، اتنے سارے سوال کہ میرا اپنا وجود ان میں کھو گیا ہے۔ تم جب تک ہوتی ہو مجھے یقین رہتا ہے کہ میں ہوں، ورنہ تمہارا صرف اتنا قصور ہے کیوں کہ تم رشتہ داروں میں نہیں رہتے۔ پودے کو جڑ چاہیے کھڑا رہنے کو، صرف تم میری جڑ بن سکتی ہو، صرف تم۔ مجھے پہلے پتا تھا کہ تم پاگل ہو، دراصل اس کالج کی تعلیم کم بخت نے تمہارا سارا دماغ خراب کر دیا ہے، تمہارے دماغ کو گرمی ہو گئی ہے۔ کسی دماغی امراض کے ڈاکٹر سے ملو قیومی، خدا کے لیے۔ تم اگر یہاں رہو گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، رشتہ داروں سے ملنے لگوں گا۔ اگر تم ایسے نہ رہنا چاہو تو میں تم سے نکاح کر لوں گا، ہے نا؟ مت ماری گئی ہے تمہاری، میں کیوں نکاح پر نکاح کروں گی؟ اس نے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس لیے نہیں کہ مجھے آبدہ سے محبت تھی، میں اس سے بچھڑنا نہ چاہتا تھا، بلکہ صرف اتنی بات تھی، وہ میری زندگی کے منفی پیٹرن میں ایک مثبت سمبل تھی، یقینی چیز تھی، باقی سب کچھ غیر یقینی تھا۔ نیچے چل کر وحید سے نہیں ملو گے؟ میں نے منہ پرے کر لیا، میں کسی گنجے کو متھا ٹیکنے نہیں جا سکتا اس وقت۔ لیکن آخر ہوا کیا ہے؟ میں اس کی بیوی ہوں، اب وہ لینے آیا ہے تو کیا میں اس کے ساتھ بھی نہ جاؤں خیر سے؟ ضرور جاؤ۔ میں اونچے درخت کی آخری شاخ پر بوڑھے گدھ کی طرح چپ چاپ ہو بیٹھا۔ عجیب پٹھا دماغ ہے تمہارا، کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرو جلدی سے جلدی۔ اور تمہارا دل بھی عجیب ہے، اتنا کچھ تمہارے جسم کے ساتھ ہوا، اس پر رتی بھر اثر نہیں ہوا۔ واقعات پر اپنا بس تھوڑی چلتا ہے، گناہ تو آدمی سے ہوتے ہی رہتے ہیں، بندہ بشر ہے، توبہ کر لے بس، آئندہ کے لیے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ بس ساری اتنی سی بات ہے؟ وہ کسیانی ہو کر بولی۔ اچھا نیچے چل کر وحید سے ملو۔ جانے دو آبدہ، تم سب ایک سی ہو۔ آج وہ اندر باہر بہت خوش تھی، اسے اس بات پر بھی غصہ نہ آیا۔ کیسی ہیں ہم سب؟ جیسی بھی ہو ایک سی ہو۔ میں نے چادر چہرے پر کھینچ لی، میرا خیال تھا وہ چادر اتارے گی، غصہ جھاڑے گی، ہمیشہ کی طرح بلائے گی، منائے گی، لیکن وہ کچھ دیر کھڑی رہی، پھر توبہ استغفار پڑھنے کی آواز آئی۔ بعد ازاں کمرہ اس قدر چپ ہو گیا کہ چادر کے اندر مجھے خوف آنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب مجھے یقین ہو گیا کہ کرگسوں کو منانے کوئی نہیں آئے گا تو میں نے چادر سے باہر سر نکالا۔ چائے کا سامان ٹرے میں دھرا تھا، دونوں پیالیوں میں ٹھنڈی چائے پر کریم کی جلی پڑی ہوئی تھی، پائنتی مونگ پھلیوں کے چھلکوں کا چھوٹا سا ڈھیر تھا اور ان کے قریب آبدہ کے سفید سلیپر پڑے تھے، ربڑ کے سفید کینچی سلیپر۔ میں نے اٹھ کر ان سلیپروں کو غور سے دیکھا، پھر نام کیا اور پھر پلنگ کی چادر سے صاف کر کے الماری کے اوپر والی شیلف میں رکھ دیا۔ اس کے پاس ہی میری ماں کی چھوٹی سی تصویر فریم میں جڑی ہوئی پڑی تھی۔ شاید اسی جذبے کے ساتھ راجہ بھرت نے ونواسی مہاراجہ رام چندر کی کھڑاویں راج سنگھاسن پر رکھی ہوں گی۔ آبدہ کے چلے جانے کے بعد بہت عرصہ میرے دل پر اس کا راج رہا۔ دوسری صبح جب میں نیچے گیا اور میں نے بھائی مختار سے موٹر سائیکل مانگی تو مجھے پتا چلا کہ آبدہ اپنے وحید کے ساتھ چیچا وطنی جا چکی ہے۔ اس کے بعد میرے معدے میں پھر جلن رہنے لگی اور میں اینگزائٹی کا شکار ہو گیا۔ دراصل گیس، جلن اور تبخیر کا میرے اندرونی اعضاء سے اس قدر گہرا تعلق نہ تھا جس قدر میری ذہنی شکستگی اور گوں مگو کا عالم جسمانی ریخت کا باعث بنتا۔ مجھے شہر میں کئی ڈاکٹر بدلنے کا شرف حاصل ہو چکا تھا، وہ مجھے اینٹی ایسڈ دوائیں دیتے،
دودھ پینے کی ہدایت کرتے، مرچ مسالے والی چیزوں سے پرہیز کرنے کو کہتے اور اصرار کرتے کہ میں اپنا آپ ڈھیلا چھوڑ کر فکر سے آزاد ہو جاؤں۔ تمام ڈاکٹروں کے نسخے تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ وہی رہتے تھے۔ ڈاکٹروں سے اکتا جاتا تو حکیموں کی بیٹھکوں پر جانے لگتا۔ تبخیر معدہ، جلن اور سوزش کے لیے وہ مجھے پلاسٹک کی ڈبیوں میں معجونیں اور جوارش دیتے۔ ارک کی بوتلیں میرے سرہانے دھری رہتی، حتیٰ کہ ان میں ہلکا ہلکا کاغذی سفوف تیرنے لگتا۔ ڈاکٹروں حکیموں کے علاوہ ہومیوپیتھک اور بایو کیمک دوائیوں کا بھی میرے کمرے میں انبار لگ گیا۔ جس وقت آبدہ گھر کو آنن فانن چھوڑ کر گئی اور میرا منہ کڑوے لعاب سے بھرا رہنے لگا، میں نے کئی در کھٹکھٹائے۔ صحت کی تلاش میں ایک روز میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر فیضی کے پاس چلا گیا، جس سے میری پرانی جان پہچان تھی۔ آئیے آئیے، انہوں نے دروازہ کھول کر کہا۔ آئیے، السر کا کیا حال ہے؟ آپ باقاعدگی سے کیلیفاس 30 کھاتے رہتے تو افاقہ ہو جاتا۔ کھاتا رہا ہوں جی۔ بیٹے، ہومیوپیتھک میں بس یہی خرابی ہے، یہ تو مائی سینس سے بھی زیادہ باقاعدگی سے کھانا پڑتی ہے۔ ڈاکٹر نے اپنی کاپی نکالی، اس میں وہ صفحات نکالے جن میں میرے سسٹم لکھے ہوئے تھے۔ نیند کا کیا حال ہے؟ بہت خراب، آہستہ آہستہ میں نے بے دھیانی سے جواب دیا۔ جمائیاں آنے لگیں تو بہت آتی ہیں۔ خواب؟ پریشان، میں نے جواب دیا۔ آنکھ پھڑکتی ہے اور کئی کئی گھنٹے پھڑکتی رہتی ہے۔ اس نے پوچھا۔ جی درست ہے۔ کون سی آنکھ؟ سوال ہوا۔ بائیں۔ کھجلی؟ ران پر؟ اندر کی جانب؟ وہ آہستہ آہستہ تمام سمٹمز نوٹ کرتا رہا اور پھر اٹھ کر دوائیوں کی الماری کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس وقت کوثر کلینک میں داخل ہوئی۔ وہ بیاہی ہوئی بیگموں کی طرح باقاعدہ موٹی، انکلچرڈ اور باتونی ہو چکی تھی۔ ہم دونوں ڈاکٹر کو بھول بھال کر بڑی دیر تک سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ اور ہم جماعتوں کی باتیں کرتے رہے۔ ہر بار میں اس سے سیمی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں زبان اسی لفظ سے گریز کر رہی تھی۔ سیمی کا ذکر کرنے کی آرزو نے مجھے پروفیسر سہیل کی باتیں کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہائے، پتہ ہے قیوم، مجھے پروفیسر سہیل نے بڑا ڈس اپوائنٹ کیا۔ وہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ یونیورسٹی میں ہے نا آج کل، یاد ہے نا؟ ہم سب ان کو کتنا آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ میں تو اب بھی انہیں پوچھتا ہوں۔ چھوڑو، بڑے تکلیف دہ آپ بھی ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور اتنا چھوٹا بیہیو کرتے ہیں۔ واقعی؟ میں نے مجروح ہو کر کہا۔ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں ذرا نالج نہیں ہے، سارا میس میڈیا بولتا ہے، ذرا حافظہ اچھا ہے، کتابیں جلدی رٹ جاتی ہیں، ان کے اقتباس استعمال کرتے رہتے ہیں۔ میرے سامنے پروفیسر سہیل آ کھڑا ہوا۔ مجھے پروفیسر کا بڑا اچھا تجربہ تھا، لیکن ہر آدمی غالباً کانوں کا کچا ہوتا ہے۔ کوثر کی بات نے میرے اعتبار میں چھید کر دیے۔ پیرا فزکس پر مضمون والا بھی ہوپس ہی نکلا۔ اب بھی ینگر جنریشن اس کے چنگل میں پھنس جاتی ہے، لیکن فائدہ، جو آدمی کیٹو جتنی اونچی باتیں کرے اور اپنے 19ویں گریڈ کے لیے مرتا کھپتا رہے، اسٹرائکس کروائے، کلاسوں سے واک آؤٹ کرے، وہ بالکل عظیم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں ابھی تک پروفیسر سہیل کی شخصیت سے متاثر تھا۔ میں نے کوثر سے یہ بات چھپائی کہ میں وقتاً فوقتاً ان سے ملنے یونیورسٹی جاتا رہتا ہوں۔ میں تمہیں ایک سیکرٹ بتاؤں؟ کوثر میری کرسی پر جھک کر بولی۔ ہاں بتاؤ۔ ہماری کلاس کی سیمی تھی نا؟ میرا جی لہجے بھر کے لیے بجلی کے کھمبے کی طرح کھڑا ہوا۔ ہاں تھی۔ پتہ ہے، یہ پروفیسر سہیل اس کے عشق میں مبتلا تھا، بڑا جیلس تھا وہ آفتاب سے۔ نو، یس، نو، مائی فٹ۔ تم میرے پاس آنا کیمپس، میں سارا قصہ سناؤں گی تمہیں۔ اس کے بعد کوثر ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے ساتھ مشغول ہو گئی۔ اس کے بیٹے کے دانت نکل رہے تھے اور وہ اس تکلیف دہ مرحلے کے لیے دوا لینے آئی تھی۔ میں نے 2 گولیاں ڈاکٹر صاحب کے سامنے کھائیں، باقی پوڑیاں رومال میں باندھ کر جیب میں رکھیں اور کوثر سے پھر ملنے کا وعدہ کر کے باہر چلا گیا۔ اس وقت میرا کوئی ارادہ نہ تھا کہ میں کوثر سے ملوں گا، لیکن کہانی کا ایک نیا کونا یوں باہر نکل آیا، جیسے دریا کا پانی اتر جائے اور غرقاب جہاز کا مستول نظر آنے لگے۔ اسی تجسس نے ایک شام مجھے پھر نیو کیمپس جانے پر مجبور کر دیا۔ نہر کے کنارے کنارے پاپولر کے درخت ہوا میں مسلسل ہل رہے تھے، سڑکیں خاموش تھیں، صرف ہاسٹل کے لڑکے لڑکیاں پٹریوں پر نظر آ رہے تھے۔ میں لڑکوں کے ہاسٹل کی جانب مڑ گیا۔ کوثر اور اس کا میاں گھر پر موجود نہ تھے۔ ان کا 7 ماہ کا بچہ ایک اناڑی ملازم کی گود میں رو رہا تھا۔
جس وقت میں واپسی پر نہر کنارے پہنچا تو اچانک مجھے ڈاکٹر سہیل نظر آ گئے۔ وہ ہمیشہ کی طرح $1,000,000 مسکراہٹ کے ساتھ دونوں ہاتھ ہلاتے آئے اور میرے موٹر سائیکل کی دونوں ہتھیلیاں پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ کہاں بھائی کہاں؟ بڑے دنوں کے بعد نظر آئے۔ نوکری مل گئی؟ مل گئی سر، کبھی کی؟ کسی لڑکی وڑکی کا چکر ہے یہاں؟ نہیں جی، پتہ نہیں کیوں میں اسے کوثر کے متعلق بتانا نہیں چاہتا تھا۔ پھر یہ ہاسٹل سائٹ کیوں آ رہے ہو؟ آپ کو تلاش کر رہا تھا۔ تو اترو، آؤ چلو کیفیٹیریا میں چلتے ہیں، میں بھی کئی دن سے تمہیں ملنا چاہتا تھا۔ نہیں سر، یہی ٹھیک ہے نہر کنارے۔ میں نے اپنا موٹر سائیکل فٹ پاتھ کے پاس کھڑا کر دیا۔ سہیل نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہم دونوں نہر کنارے آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ آج میرے دل پر بہت بوجھ تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا مل جائے جس کے ساتھ میں اپنی تھیوری شیئر کر سکوں۔ یوں اب طالب علم بہت مکینیکل ہو گئے ہیں۔ وہ متجسس نہیں رہے، وہ علم دوست نہیں رہے۔ وہ اچھا ہوا مجھے تم مل گئے۔ میرے دل پر بہت بوجھ تھا آج۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ خیال تھا کہ وہ سیمی کے متعلق کچھ بتائے گا۔ تم کو یاد ہے کہ ایک بار میں نے تمہیں ایک اسائنمنٹ لکھنے کو دی تھی، دیوانگی کی وجہ، اور میں نے یہ بار بار کہا تھا کہ یہ وجہ چاہے کتنی بھی فار فیچڈ کیوں نہ ہو، لیکن نظریہ تمہارا اپنا ہونا چاہیے۔ جی مجھے یاد ہے، میں کئی سال لڑکوں کو یہی اسائنمنٹ دیتا رہا ہوں، لیکن آج تک کسی اسٹوڈنٹ نے کوئی نئی بات نہیں کی۔ اب میں نے یہ سوال پوچھنا چھوڑ دیا ہے، سب کتابوں سے چرا کر لکھ لاتے ہیں۔ مجھے ابھی تک یاد تھا کہ جس روز ہم دیوانگی کی آخری شکل خودکشی کی باتیں کر رہے تھے، سیمی نے سفید کرتا اور نیلی جینس پہن رکھی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے ساری بات شیشہ ہو گئی کیوں۔ میں سمجھ گیا ہوں دیوانگی کی اصل وجہ کیا ہے۔ ہر وقت میں سوچتا رہتا تھا کہ وہ ذہنی پرا گندگی جس کی وجہ سے کوئی شخص خودکشی پر آمادہ ہوتا، یہ وجہ بھی اس فعل کی طرح مکمل طور پر مبہوت کرنے والی ہونی چاہیے۔ دراصل دیوانگی ایک خارجی علامت ہے، لیکن اس کی وجہ خارجی نہیں۔ اس کی اصلی وجہ میں بتاؤں کیوں؟ بتا دوں، بولو، راز افشا کر دوں دیوانگی کا۔ کھلی آنکھوں والا وہ پروفیسر اس لہجہ مجھے خود دیوانہ سا نظر آیا۔ کیا اس کی دیوانگی کی وجہ بھی سیمی تھی؟ بتائیے سر۔ ضرور، میں بات کو سادہ کروں گا اور زیادہ تفصیلات میں نہیں پڑھوں گا۔ تم نے کبھی بایولوجی پڑھی ہے؟ میٹرک میں پڑھی تھی سر۔ پڑھا کرو بایولوجی۔ کوئی آدمی باٹنی، بایولوجی اور فزکس کے بغیر اپنے خدا تک نہیں پہنچ سکتا، اس کی قدرت کو نہیں سمجھ سکتا، اسے سمجھ نہیں آ سکتی کہ کیسے اس کی تقدیر اس کی حیاتیاتی وراثت ہے۔ تمہاری آنکھوں کا رنگ، قد کی لمبائی، رنگت ہی جینس کے تابع نہیں۔ تمہارا گوشت، ہڈی اور اعصاب پر ہی جینس حاوی نہیں، بلکہ خلیے کے ہر نیوکلس میں، کروموسومز کے ربن میں انسان کی تقدیر چھپی ہوتی ہے۔ اس نے اپنے لب میرے کان کے ساتھ لگا دیے۔ اور بیٹا جی، مغرب کے لوگ مانے نہ مانے، لیکن انہی جینس کے اندر ہماری دیوانگی کا راز پنہا ہے۔ کیسے سر؟ آپ ماحول پر جینیٹکس کو ترجیح دے رہے ہیں، حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ دونوں چیزیں بالواسطہ یا بلا واسطہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتی۔ میں نے دیوانگی کا راز پا لیا ہے قیوم، اور وہ ہے تغیر نو یا میوٹیشن۔ سادہ طور پر سمجھ لو کہ جب کبھی ایوولوشن ہوتی ہے، کوئی اسپیشی بدلتی ہے، اس کی وجہ جین میوٹیشن ہوتی ہے۔ ارتقاء انسانی کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جینز میں تبدیلی ہو، ہر نئی پود پچھلی سے مختلف ہو۔ یہ تبدیلیاں ابھی مکمل طور پر دریافت نہیں ہو سکی، لیکن یہ بات طے ہے کہ ساری تبدیلی جینز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جینز پوری طرح تغیر پذیر ہوں تو ارتقاء ہوتا ہے، اور ٹوٹ پھوٹ جائیں تو دیوانہ پن پیدا ہوتا ہے۔ سر، آپ کا سارا علم مغرب سے مستعار لیا ہوا ہے، غالباً اسی لیے اس میں نیا پن نہیں ہے۔ میں کوثر کی باتوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ سہیل نے میرے کندھر پر ہاتھ مارا اور بولا، باسٹرڈ، کہتے تم سچ ہو، لیکن جب میری ساری باتیں سنو گے تو شاید اپنے رائے بدل لو گے، جیسے میں اپنے متعلق اپنی رائے بدل چکا ہوں۔ ٹرینکولائزرز، ریڈیشن اور ایسی ہی کئی زہریلی دوائیوں سے جینز میں خطرناک میوٹیشن ہو جاتی ہے۔ آج کا مغربی سائنسدان اس حقیقت سے بہت خوفزدہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ان باتوں سے تغیر تو ہوتا ہے، لیکن مکمل نہیں ہوتا۔ تغیر پذیر جین لولا لنگڑا ہو جاتا ہے اور آنے والی نسلوں پر بڑے خطرناک نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ کوئی مثال سر؟ مثلاً 2 سروں والا بچہ، 6 انگلیوں والی اولاد،
ماتھے کے درمیان تیسری آنکھ والی مخلوق۔ ایسے جین کے نتائج کچھ ہی ہو سکتے ہیں، بازو نہ ہوں سینے سے، لیکن میں نے ایک اور وجہ بھی دریافت کی ہے، ایک نئی اور انوکھی وجہ جس سے جینز تغیر پذیر ہوتے ہیں اور دیوانگی ہوتی ہے۔ غور سے سنو، میں اپنی تھیوری پیٹنٹ کرنے والا ہوں۔ غور سے سنو، یہ مغرب والے جب یہی نتیجہ اخذ کریں گے تو تم جیسے چڑھ کٹے اسے فوراً اپنا لیں گے، لیکن اپنے آدمی کا اعتبار نہیں کریں گے۔ یہی سیاہ آدمی کی پسماندگی کی وجہ ہے۔ آپ تھیوری تو بتائیں سر۔ مغرب کے پاس حرام حلال کا تصور نہیں ہے، اور میری تھیوری ہے کہ جس وقت حرام رزق جسم میں داخل ہوتا ہے وہ انسانی جینز کو متاثر کرتا ہے۔ رزق حرام سے ایک خاص قسم کی میوٹیشن ہوتی ہے جو خطرناک ادویات، شراب اور ریڈیشن سے بھی زیادہ مہلک ہے۔ رزق حرام سے جو جینز تغیر پذیر ہوتے ہیں وہ لولے لنگڑے اور اندھے ہی نہیں ہوتے بلکہ نا امید بھی ہوتے ہیں۔ نسل انسانی سے یہ جینز جب نسل در نسل ہم میں سفر کرتے ہیں تو ان جینز کے اندر ایسی ذہنی پراگندگی پیدا ہوتی ہے جس کو ہم پاگل پن کہتے ہیں۔ یقین کر لو، رزق حرام سے ہی ہمارے آنے والی نسلوں کو پاگل پن وراثت میں ملتا ہے، اور جن قوموں میں من حیث القوم رزق حرام کھانے کا لقب پڑ جاتا ہے وہ من حیث القوم دیوانی ہونے لگتی ہے۔ کیوں؟ اب بتاؤ، یہ بات مغرب کے علم سے مستعار لی ہے کہ مشرق سے؟ میں حیران پریشان ان کا منہ تکنے لگا۔ یاد رکھو، ابھی مغرب والے یہاں تک نہیں پہنچے۔ جب ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے تو وہ حیران ہوتے ہیں، جب ہم بکرے پر تکبیر پڑھ کر اسے حلال کرتے ہیں تو وہ تعجب سے دیکھتے ہیں، جب ہم عورت سے زنا نہیں کرتے، نکاح پڑھ کر اسے اپنے لیے حلال بناتے ہیں تو وہ سمجھ نہیں سکتے۔ بھائی میرے، کیسے سمجھیں؟ حرام حلال کا تصور انسانی نہیں ہے، اس لیے اس میں بھید ہے، گہرا بھید۔ جین میوٹیشن کا حرام حلال کی حد سب سے پہلے بہشت میں لگائی تھی اللہ نے۔ آپ کی بات انوکھی تو ضرور ہے پروفیسر صاحب، لیکن مجھے کچھ ان سائنٹیفک لگتی ہے۔ لگے گی، لگتی رہے گی، کیونکہ بات کرنے والا ایک معمولی مشرقی آدمی ہے، تمہارے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر نیو کیمپس پر چلنے والا۔ کہیں جو یہ نظریہ کسی مغربی فلسفر کے منہ سے سن پاتے تو فوراً قائل ہو جاتے، مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، حرام کیا ہے؟ وہ جس سے منع کیا گیا۔ اچھے اور برے کا سوال ہی نہیں، صرف جو چیز منع فرمائی ہے اللہ نے وہ حرام ہے۔ اسی لیے حرام و حلال کا جھگڑا سب سے پہلے جنت میں پیدا ہوا، جب حضرت آدم نے شجر ممنوعہ سے توڑ کر کھایا۔ اچھے برے کا سوال نہیں تھا، بس وہ جو منع تھا اپنے پر حلال کیا۔ اس گندم کے دانے کا رزق حرام جس وقت اس کے جسم میں داخل ہوا ایک خطرناک تغیر آیا، ان کے جسم میں، ان کے جینز میں۔ اسی تغیر سے اللہ نے انہیں ڈرایا تھا۔ اس وقت تک حضرت آدم اور اماں ہوا کے تمام خلیے صالح تھے، ان کا نیوکلیس محفوظ طریقے سے ٹوٹتا ہے، لیکن اب اس نیوکلیس میں چھپے ہوئے جینز میں تبدیلی آئی اور جینز میوٹیٹ ہوئے، لولے لنگڑے، اندھے اور نا امیدوار آنے والی نسلوں میں منتقل ہو گئے۔ اسی لیے دیوانہ پن کے پہلے آثار حابیل اور قابیل کے جھگڑے میں واضح ہوئے۔ پہلا قتل ہوا۔ دیوانگی خودکشی کی شکل میں منتج ہو کہ قتل کی شکل میں اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ دیوانگی کی شدید شکل انسان کشی ہے۔ جھگڑا حابیل قابیل میں نہیں ہوا تھا، یہ ان جینز کی وجہ تھی جو حضرت آدم کے وجود میں شجر ممنوعہ کے کھانے کی وجہ سے ٹوٹے پھوٹے تھے۔ پھر چل سو چل ہوا، ایک جنریشن سے دوسری پود تک ہم یہی ورثہ دیتے آئے ہیں، خود رزق حرام کھاتے ہیں اور آنے والی نسلوں کو پاگل پن کی وراثت جینز میں پیک کر کے عطا کرتے ہیں۔ بیٹا نہ صحیح، پوتا صحیح، پوتا نہ صحیح، چند نسلیں آگے کوئی شریف النفس بچی ہی صحیح۔ اس تقدیر سے کوئی بچ نہیں سکتا جو جینز میں لکھی جاتی ہے۔ غالباً آپ بابا آدم کی مذہبی کہانی کو نئے طور پر انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ مائی فٹ، ڈاکٹر سہیل چلایا، مذہبی کہانی کی نئی توجیہ ایک معمولی کام ہے، میں ایک بہت بڑا انکشاف کر رہا ہوں۔ سیدھی سی بات ہے بھائی میاں، جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں اندر جا کر ہمارے لہو کی ساخت پر اثر انداز ہوتا ہے کہ نہیں؟ اندر بلڈ کیمسٹری چلتی ہے کہ نہیں؟ تو سمجھ لو بخوبی طور پر کہ جو رزق حلال ہم اندر ڈالتے ہیں اس کا بلڈ کیمسٹری پر مثبت اثر ہوتا ہے، جو رزق حرام اندر داخل ہوتا ہے اس کا منفی اثر ہوتا ہے ہمارے لہو پر۔ یعنی ایک بوری آٹا جو حرام کی کمائی سے آیا اور ایک بوری آٹا جو حلال کی کمائی سے آیا، ان کی بلڈ کیمسٹری مختلف ہوگی۔ جانے دیجیے سر۔ ضرور، یقیناً، انشاءاللہ،
جو شخص حرام کی بوری سے کھائے گا اس کے لہو کی کیمیائی حالت مختلف ہوگی اور اس لہو میں جینس کی توڑ پھوڑ منفی ہوگی۔ جائیں سر، جانے دیں۔ مان جائیں بابا جی، مان جائیں۔ مغربی تعلیم کے پرستاروں، مان جاؤ۔ اگر کبھی مغرب کے پاس حرام حلال کا تصور ہوتا تو وہ کبھی کے پاگل پن کی اصل وجہ دریافت کر لیتے۔ جناب پروفیسر بکرات صاحب، آٹا ایک مادی چیز ہے۔ اس کا جو کچھ بھی کیمیکل اثر ہوگا دونوں حالتوں میں ایک سا ہوگا، کیونکہ ان دونوں میں ایک خاص مقدار تک کاربوہائیڈریٹ اور پروٹینز وغیرہ ہوں گے۔ پانی مادہ ہے کہ نہیں؟ لیکن دم کیے ہوئے پانی کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ جس پانی میں سے بجلی گزرتی ہے اس کے آئنز پھٹ جاتے ہیں کہ نہیں؟ گدھے آدمی، جس وقت آٹا اس کے حرام سے خریدا جاتا ہے اس میں ایک منفی چارج جمع ہو جاتا ہے۔ چھوڑیں سر، آپ فولکلور کی بات کر رہے ہیں اور بنانا اسے سائنٹیفک چاہتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، دادا کا گناہ پوتے تک کیسے پہنچتا ہے؟ سفلس کیسے سفر کرتی ہے انسانوں میں؟ بیماریاں طے ہے کہ کچھ موروثی ہوتی ہیں، اور دیوانہ پن موروثی ہو سکتا ہے اور ماحولیاتی بھی، لیکن موروثی کی وجہ وہ نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ مانو گے بچوں، ابھی نہیں، جس وقت کوئی سفید صاحب تمہارے گلے میں انگوٹھا دے گا تب آپ کا باپ بھی مانے گا کہ جس کے حرام ہی پاگل پن کی اکلوتی وجہ ہے۔ میرا باپ بیوروکریٹ نہیں ہے سر، شاید وہ آپ کی بات مان جائے۔ سہیل نے میرے کندھے پر زور ڈال کر پوچھا، کہاں ہے تمہارا باپ؟ وہ میری بات ضرور سمجھے گا، وہ جانتا ہوگا کہ اللہ علیم ہے۔ اگر اس نے گوشت پر تکبیر پڑھنے کا حکم دیا ہے تو وجہ ہوگی ضرور کوئی۔ میں اسے بتاؤں گا کہ کیا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اگر تکبیر نہ پڑھی جائے تو۔ ظالم، سوچ تو صحیح، کیا تکبیر پڑھنے سے مرغی کا گوشت بدل جاتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، صرف حرام گوشت سے جینس پر منفی اثر پڑتا ہے۔ یہ ساری حکمت تھی اور تم جیسے بے وقوف کو میں سمجھا رہا ہوں اور تم سمجھتے نہیں۔ آپ مذہبی اعتقادات کو سائنس بنانے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہیں؟ اس نے حیران ہو کر مجھے دیکھا اور بولا، مذہبی اعتقادات ہیں ہی سائنس، بنانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سور کا گوشت حرام ہے، اس پر 100 تکبیریں پڑھ لو، یہ حرام ہی رہے گا۔ جو یہ کھائے گا وہ اپنی جین میوٹیشن کا خود ذمہ دار ہوگا۔ کیا اسی لیے عورت کو بھی حلال کر کے استعمال کرنے کا حکم ہے؟ میں نے طنز سے سوال کیا۔ سہیل نے مکہ ہوا میں ہلا کر کہا، اس کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں صاحب من۔ زنا سے پیدا ہونے والے بچے کو تو جین میوٹیشن کا 100% خطرہ ہوتا ہے۔ زنا سے منع کیوں کیا ہے؟ اسی لیے، ورنہ جسمانی تعلق کوئی بدل تھوڑی جاتا ہے۔ شادی کرنے یا نہ کرنے سے جسمانی تعلق دونوں صورتوں میں وہی رہتا ہے۔ پلیز آپ عورت کو بکرے کے گوشت سے نہ ملائیں۔ آج کل ویمن لبریشن چل رہی ہے، کسی عورت نے سن لیا تو وہ آپ کو حلال کر دے گی، بلکہ حرام کر دے گی۔ وہ نہر کنارے خود رو گھاس پر بیٹھ گیا اور چپ ہو گیا۔ پھر اس نے ایک پتھر اٹھا کر بہتے پانی میں پھینکا، تھوڑے سے چھینٹے اڑے اور پانی پھر اپنی روانی پر قائم ہو گیا۔ اس وقت میرے جی میں آئی کہ میں اس سے سیمی کے متعلق پوچھوں، وہ کس حد تک سیمی میں گوندا گیا تھا۔ یار سوچو تو، بکرے کا گوشت مادی رزق کی شکل ہے، عورت کا گوشت گو کبھی کبھی روحانی شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکن ہے وہ بھی رزق ہی کی شکل۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رزق چاہے مادی ہو یا روحانی، جینس کو متاثر ضرور کرتا ہے۔ تم مانو نہ مانو، یہ حرام و حلال کا بڑا ظالم چکر ہے۔ کبھی کبھی رزق حرام سے فردن پاگل پن پیدا نہیں ہوتا، بلکہ قوم کی قوم دیوانی ہو جاتی ہے، سڈوم گمورا کی طرح۔ مائی ڈیئر سن، عورت کے معاملے میں تو بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ اس کے پاس تو مشین موجود ہے، ایسا بچہ جن دیتی ہے فٹافٹ زنا کے بعد، اور آنے والی نسلوں میں بیج چھوڑ دیتی ہے دیوانگی کے۔ اچھا سر، میں پھر کسی وقت حاضر ہوں گا۔ بھاگو صاحبزادے، تم کبھی حاضر نہیں ہوگے۔ ہم جیسے پروفیسروں کے پاس کبھی کوئی حاضر نہیں ہوتا۔ تم لوگ ایسی لڑکیوں کے پاس وقت گزارنا چاہو گے جو تمہیں، اچھا چھوڑو، دس از یور ایج۔ آپ بھی مجھ سے کچھ زیادہ بڑے نہیں ہیں سر، اور پھر جب کبھی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں آپ حوصلہ شکنی کر دیتے ہیں۔ اس نے اپنی کھوپڑی پر دونوں ہاتھ رکھ کر کہا، یہاں بہت بڈھا ہو گیا ہوں کئیوں، دعا کرنا میری تھیوری کامیاب ہو جائے۔ ہوگی جی، انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ اس نے لمبی سانس بھر کر کہا، میں بڑا ہی چھوٹا آدمی ہوں،
مجھے پاکستان سے ایسی تعصب انگیز محبت ہے کہ میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ جب بھی سوچتا ہوں پاکستان کی ٹرمز میں سوچتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ پدھر سا ملک جغرافیے کے نقشوں میں کسی طرح بڑا ہو جائے۔ جب کبھی ہماری ہاکی ٹیم یا کرکٹ ٹیم کوئی میچ جیت جاتی ہے تو ایک فولش لڑکی کی طرح میرا تالیاں بجانے کو جی چاہتا ہے۔ یار، میرا جی چاہتا ہے کہ میری تھیوری کامیاب ہو، مغرب کے لوگ قائل ہوں کہ ایک پاکستانی مسلمان نے اتنا بڑا کام کیا۔ انشاءاللہ سہیل صاحب ایسے ہی ہوگا۔ اٹس ویری سیلی آف می، لیکن میں نے پاکستان سے زیادہ کبھی کسی لڑکی سے بھی محبت نہیں کی، سیمی شاہ سے بھی نہیں۔ میری آرزو کا بومرنگ کیسی آسانی سے نشانے پر ہو کر میری طرف لوٹ آیا۔ آپ کو سیمی شاہ سے؟ کمال ہے سر جی، لیکن یہ محبت… اچھا، میں پھر کبھی ایکسپلین کروں گا، ابھی مجھے اور بہت کچھ سوچنا ہے۔ وہ بالکل چپ ہو گیا۔ آدھے گھنٹے بعد میں اٹھا تو سہیل بولا، یاد رکھو ایک اور قسم کا بھی رزق ہوتا ہے، حرام و حلال سے پرے، جو شہیدوں کو ملتا ہے، پیغمبروں کو حاصل ہوتا ہے، بی بی مریم کے پاس آتا ہے۔ ایک بار اللہ میاں نے اپنی چہیتی قوم بنی اسرائیل کو بھی وہ رزق دیا تھا۔ یہ رزق نہ حرام ہوتا ہے نہ حلال، اور اس سے ایک آگاہی پیدا ہوتی ہے، عرفان جنم لیتا ہے، جو عام آدمی کے لیے دیوانے پن ہی کی ایک شکل ہے، لیکن اس دیوانے پن کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی اس کی سمجھ آ سکتی ہے، کیونکہ یہ صرف اسی رزق سے پیدا ہوتا ہے جو اوپر سے اترتا ہے، جس سے جینز لمحہ بھر میں صدیوں کا ارتقا کر جاتے ہیں۔ ان میں ایسا تغیر آتا ہے جو قرنوں کی صالحہ میوٹیشن سے پیدا ہوتا ہے۔ تم دیکھتے نہیں کیا اسرائیلیوں میں کتنے 100 پرذہن لوگ پیدا ہوتے ہیں؟ یہ اسی من و سلوہ کا اثر ہے۔ اب تک اب تو آپ حد سے بڑھ رہے ہیں گدھے آدمی۔ اگر انسان پالتو مرغیوں کو خاص قسم کی فیڈ دے کر انڈے دینے والی مرغیاں بنا سکتا ہے، اگر شہد کی مکھی اپنے بچوں کو رائل جیلی کھلا کر رانی مکھی بنا سکتی ہے، تو اللہ میاں اتنے پر بھی قادر نہیں کہ خاص رزق دے کر عام انسانوں میں سے پیغمبر بنا سکے، ولی ڈھال سکے، عرفان عنایت کر سکے۔ چل اٹھ چال اور اپنے السر کے لیے کچھ کر۔ تو اسی قابل ہے کہ تجھے ہر وقت اینزائٹی رہے اور تو گیس کا شکار رہے۔ میں چپ چاپ اٹھ گیا۔ ڈاکٹر سہیل اس وقت ایک اور شخص تھا۔ میری اس سہیل سے کبھی ملاقات نہ ہوئی تھی۔ اس اجنبی کو نہر میں پتھر پھینکتے ہوئے چھوڑ کر میں گھر آ گیا۔ میں نے اپنی الماری کھولی۔ اوپر والی شیلف میں جوں کہ توں آبدہ کے سفید سلیپر پڑے تھے۔ ان سلیپروں کو دیکھ کر پتہ نہیں کیوں مجھے ریڈیو اسٹیشن کی ایک آرٹسٹ یاد آ گئی، جس کے پاؤں بہت گورے تھے اور جو ہمیشہ ربڑ کے سفید سلیپر پہنتی تھی۔ ادب سارائے۔